बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथिया मज़हर और जर्नलिज्म फॉर ह्यूमन राइट्स और एक नया टॉपिक। आज हम जिस अहम मौजू पर बात करेंगे वो हमारे मुआशरा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है और बदकिस्मती से अपनी आइडेंटिटी की या शनाख्त की जंग लड़ रहे हैं। जी, आज हम बात करेंगे ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले से, उनकी पहचान, उनकी स्ट्रगल और जो बका की जंग वो लड़ रहे हैं उस हवाले से। अ, देखते हैं जनाब, ख्वाजा सरा कम्युनिटी पाकिस्तान में उनकी रिप्रेजेंटेशन, कवानीन लेजिस्लेशन जो भी हुई है और इसके अलावा कोटा के हवाले से भी बात करेंगे और इसके अलावा जो उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ और बाकी सब चीज़ें अवेलेबल हैं उस हवाले से भी। तो जनाब, पाकिस्तान में ख्वाजा सरा अफराद को अपनी शनाख्त के हवाले से बिलाशुबा बहुत सी मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से केपी की एक हमारी जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव हैं सोबिया। वो कुछ अपनी उन्होंने स्टोरी सुनाई तो उनका कहना ये था कि आई वाज एट द एज ऑफ 6 जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं शायद एक मेल या फीमेल नहीं हूँ, और देन उनको एक प्रॉपर अपने प्रोसेस की तरफ जाना पड़ा और ऑपरेट करवा कर और जो है वो एक प्रॉपर अपनी शख्सियत जिसकी तरफ उनको लगता था कि उनका रुझान ज़्यादा है वो उसकी तरफ शिफ्ट हुई। लेकिन साथ ही साथ ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने यहाँ पर ये सवाल ज़रूर उठाया कि 2018 का जो ख्वाजा सरा का एक्ट आया था, वो एक्ट जो है वो उनकी पहचान के हवाले से एक बहुत बड़ी हर्डल था और इस हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कैंपेन भी हुई। इसी हवाले से मैंने एक जो है इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी भी की थी जिसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक यानी जो हमारा सेंसस होता है उसके मुताबिक मुल्क में तकरीबन 21,744 ख्वाजा सरा अफराद मौजूद हैं, जिनमें से 55% से ज़ायद जो हैं वो शहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि 45% जो है वो दही इलाकों में रहते हैं। पंजाब में मुल्क की 64.4% जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है वो रिहाइश पजीर है और 6,709 अफराद हैं, यानी टोटल जो इनका नंबर है वो ये है। जबकि सिंध में कुल 2,527 ख्वाजा सरा रहते हैं। इसी तरह अगर हम आगे चलें, 2018 के एक्ट के तहत नादरा ने ख्वाजा सराओं को रजिस्ट्रेशन का हक दिया था और इस हक में जो उनको यानी एक्स के नाम के साथ, जेंडर आइडेंटिटी के साथ उनको ना आईडी कार्ड बनाने की परमिशन दी थी। ज़ाहिर है आपके पास आईडी कार्ड होगा तो आप बाकी जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक आइडेंटिटी, आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ उस आइडेंटिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इस एक्ट के हवाले से सेनेटर मुश्ताक साहब ने असम्बली में कुछ सवालात उठाए थे और उनका कहना ये था कि इनका मेडिकल चेकअप जो है वो होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आए और वो कहे कि जी मुझे एक्स मेल और एक्स फीमेल यानी इन कैटेगरीज़ में बनाना है। तो सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस हवाले से सवालात उठाए थे जिस पर ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था और उनका कहना ये था कि अगर बाकी लोगों को जो है वो आईडी कार्ड उनकी जिन्स के अकॉर्डिंग, उनके कहने के मुताबिक बना दिए जाते हैं, तो एक्स कम्युनिटी पर भी इस हवाले से उनकी जेंडर की जो वो स्पेसिफिकेशन अपनी बताते हैं उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। केपीके में एक तंजीम है ब्लू वेन के नाम से और उसकी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो भी एक ख्वाजा सरा हैं और उनका कहना ये था कि मतलब जो गुरु सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अगर हमें प्रोटेक्शन दे रहा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे रास्ते की हर्डल ज़रूर बन रहा होता है। और गुरु सिस्टम के हवाले से जब भी हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी से बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कम्युनिटी को उनके पेरेंट्स ओन नहीं करते और अल्टीमेटली वो गुरु के पास चली जाती हैं। गुरु बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है पाकिस्तान में, हम देखें तो फिर गुरु जो है वो इनको एज एन सोर्स ऑफ इनकम भी यूज़ करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कुछ ख्वाजा सरा ऐसी होती हैं जो पढ़ना भी चाहती हैं। हम लाहौर में ही हमारी एक दोस्त है फैज़ी के नाम से, वो
انہوں نے جناب اردو لٹریچر میں ایم فل کیا ہے اور اس وقت تحفظ مرکز میں بھی ہوتی ہے ٹوبا ٹیک سنگھ میں. لیکن خواجہ سرا کمیونٹی کی طرف اگر ہم جائیں تو اب خواجہ سرا کمیونٹی کہیں نہ کہیں ایجوکیشن میں آپ کو سامنے ضرور نظر آئے گی، یونیورسٹیز کے اندر بھی. لیکن انوائرمنٹ کہیں نہ کہیں وہ ایکسیپٹنس ہماری سوسائٹی کے اندر ابھی خواجہ سرا کمیونٹی کے حوالے سے نہیں آئی. اچھا، خواجہ سرا کمیونٹی کا ایک بہت بڑا ایلیگیشن صحت کے حوالے سے ضرور رہا. ہم نے انفارچونیٹلی یہ کیسز کے پی کے میں بہت زیادہ دیکھے. کے پی میں خواجہ سرا کمیونٹیز پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اٹیکس بھی ہوتے ہیں، اور جب ان کو ہاسپٹلس لے کر جایا جاتا ہے تو بدقسمتی سے ڈاکٹرز کا رویہ یا وہاں جو اسٹاف ہوتا ہے ان کا رویہ اس حوالے سے اچھا نہیں ہے. خواجہ سرا کمیونٹی اس حوالے سے بہت زیادہ بار بار یہ بات کر چکی، ریکویسٹ کر چکی کہ ہمارے لیے اسپیسیفک جو ہے نا وارڈز بنا دیجیے تاکہ ہم بھی باعزت طریقے سے اپنا جو بھی علاج معالجہ ہے وہ کروا سکیں. تو ہیلتھ فیسلٹیز لینا اور رسپیکٹڈ وے میں ہیلتھ فیسلٹیز لینا پاکستان میں اس وقت بھی خواجہ سرا کمیونٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کو اگر ہم چھوٹے شہروں کے حوالے سے ریلیٹ کریں تو بدقسمتی سے چھوٹے شہروں میں ابھی بھی جو سہولیات ہیں یا اویئرنیس ہے وہ بہت کم ہے. میں اس حوالے سے اگر آپ کے ساتھ نادرا کے رجسٹریشن کا ڈیٹا شیئر کروں تو اے پی پی کی ایک رپورٹ ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ نادرا کے ڈیٹا بیس کے اکارڈنگ اب تک 1681 افراد جو ہیں وہ آئی ڈی کارڈ لے چکے ہیں اپنا نادرا سے. اور اچھا، اس حوالے سے نادرا جو ہے 2021 میں بھی اور 2023 میں بھی باقاعدہ کیمپین کر چکا ہے نادرا یا خواجہ سراؤں کی رجسٹریشن کے حوالے سے. اگر ہم اس کو مزید پروونس وائز دیکھیں تو پنجاب میں سب سے زیادہ جو خواجہ سرائے انہوں نے نادرا کا کارڈ دیا 1141 اردو میں بتانا ایک دم مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. 41 جو ہیں وہ نمبرز ہیں صرف پنجاب کے، اور سندھ میں 318 نمبر ہیں جنہوں نے آئی ڈی کارڈ لیا. کے پی کے میں اگر ہم دیکھیں تو کے پی کے میں 110 ہیں. اور اگر ہم کے پی کی بات کرتے ہیں تو کے پی میں انفارچونیٹلی سب سے زیادہ جو تھریٹس ہوتے ہیں اور مرڈر ہوتے ہیں وہ کے پی میں خواجہ سراؤں کے حوالے سے سب سے زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. اور 75 ٹرانسجینڈرز جو تھے وہ بلوچستان سے رجسٹر ہوئے ہیں، 20 جو ہوئے ہیں وہ فاٹا سے ہوئے ہیں، اور صرف 8 خواجہ سرا جو ہیں وہ کیپٹل یعنی اسلام آباد سے ہوئے ہیں. تو یہ نادرا میں ان کی رجسٹریشن کا پروسیس ہے. خان صاحب کے دور میں جب صحت کارڈ آیا تھا تو ظاہر ہے ایک جو صحت کارڈ تھا وہ ہی آپ کا ہیلتھ کارڈ بھی ہوتا تھا، اور اس کے لیے آپ کی رجسٹریشن بہت ضروری ہوتی تھی. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی خواجہ سراؤں کے لیے کچھ پروگرام سٹارٹ کیے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے خواجہ سراؤں سے تب تک فیسیلیٹیٹ نہیں ہو سکتے جب تک وہ نادرا میں خود کو رجسٹر نہیں کراتے. تو اس وقت شاید پاکستان میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ خواجہ سراؤں کو نادرا کے حوالے سے جتنی فیسیلیٹیشن دی جا سکتی ہے وہ دینی چاہیے. اویئرنیس کیمپینز جتنی کی جا سکتی ہیں وہ کرنی چاہیے، اور میکسیمم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خواجہ سرا خود کو آ کر جو ہے وہ ایز این سٹیزن ایز این خواجہ سرا ایٹ لیسٹ نادرا میں رجسٹر کرائیں. بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ ڈیٹا بیس میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر بہت سی چیزوں میں کہیں نہ کہیں حکومت کے بھی ہاتھ بن جاتے ہیں فیسیلیٹیشن کے حوالے سے بھی. اور اگر ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ایسا ہوتا ہے جو رپورٹ ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں خراب ہو جاتی ہیں. تو خواجہ سرا کمیونٹی اٹ سیلف اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کر سکتی ہے. یعنی اب ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد میں بھی کراچی میں بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اس وقت تحفظ سینٹر کو بھی جو ہے وہ چلا رہے ہیں. ساہیوال میں کرن کے نام سے ایک ٹرانسجینڈر ہے جو تحفظ سینٹر کو ہیڈ کر رہی ہیں. اسی طرح آبی ہیں ہمارے بلوچستان میں. اسی طرح میرے ذہن سے اب نام نکل رحیم ہے ہماری اسلام آباد میں. میں نے لاہور کی آپ کو اگزامپل دی. اچھا، ہماری ایک 2 اور بڑی کمال کی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو دوست ہیں جو ملتان سے ہیں، اور ان کو بھی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے گرو کرتا ہوا دیکھا، اور کس طرح سے انہوں نے ایجوکیشن کی بیس پر انٹرنیشنل جو فیسلٹیز ہیں وہ اویل کی.
تو یہاں میرے نزدیک ان کا زیادہ رول بنتا ہے، کیونکہ خواجہ سرا کمیونٹی شاید اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنا میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے، اور ٹرسٹ لیول بھی شاید بہت زیادہ ہوتا ہے، اور شاید آپ اپنے مسائل کو بھی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ تو ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے وہ لوگ جو کہیں اپ گریڈ ہو چکے ہیں، جو سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو ایجوکیشن بھی لے چکے ہیں، جو انٹرنیشنل اپرچونیٹیز بھی اویل کر رہے ہیں، اس وقت ان کا سب سے بڑا رول ہے کہ وہ پاکستان میں جو ٹرانسجنڈر ابھی تک نادرا میں خود کو رجسٹر نہیں کرا سکے، ان کی رجسٹریشن کا پروسیس شروع کریں۔ اچھا، دوسری طرف ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے ایوننگ اسکولس جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں، اور گورنمنٹ اسکول ہی کو ہر شہر کے اندر گورنمنٹ اسکول کو ہی کسی نہ کسی گورنمنٹ اسکول کو جو ہے وہ یہ رسپانسبلٹی دے دی گئی ہے کہ اسی اسکول کے اندر شام کے ٹائم ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے کلاسز ہوں گی، اور اساتذہ بھی اسائن کر دیے گئے ہیں۔ میں اگر ساہیوال کی بات کروں تو ساہیوال میں وہ ٹرانسجنڈر اسکول چل رہا ہے، میں نے خود اس کو وزٹ کیا، بہت جو ہے وہ اچھی قابل اساتذہ وہاں موجود ہیں، فیمیل ٹیچرز موجود ہیں، اور اگر ٹرانسجنڈر کمیونٹیز کی وہاں کلاس میں بات کریں تو 15 سے 20 ٹرانسجنڈرز اس وقت بھی کلاس میں موجود تھے۔ اچھا، یہ وہ ٹرانسجنڈرز ہیں جن کا آج بھی پیشہ جو ہے وہ ناچ گانا اور شادی بیاہوں پر جو ہے وہ آپ نے جانا ہے اور بدھائیاں دینی ہے۔ تو یہ لائک اس اسکول کے اندر بھی میری ملاقات ایک ٹرانسجنڈر سے ہوئی جو ہمارے ہی گھر میں یعنی ہمارے علاقے میں جو ہے ایک شادی میں ڈانس کے لیے آئی تھی۔ تو مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ ایٹ لیسٹ ان کے اندر یہ سینس اب موجود ہے کہ ہمیں اپنے لیے ایک بہتر روزگار، ایک سسٹینیبل روزگار کنٹینیو کرنا ہے، اور اس کے لیے اگر ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور یہ اسکول کھل گئے ہیں اس کمپلیکس کے بغیر کہ اس وقت ہم 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، تو وہ زیرو سے اپنی ایجوکیشن انہوں نے کنٹینیو کی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ احساس ضرور رہا کہ ان لوگوں میں ابھی بھی نادرا رجسٹریشن کے حوالے سے بہت سی متس پائی جاتی ہیں۔ لائک وہ کووڈ کا زمانہ آیا تھا تو لوگوں نے ایک مت پھیلا دی تھی، فیک نیوز پھیلا دی تھی کہ جی ویکسینیشن سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ٹرانسجنڈرس کو بھی شاید یہ خوف دلایا گیا ہے کہ دیکھو نادرا میں مت جانا، تم لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا، برا ہوگا، فلانا فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ تو شاید یہ والے جو خوف ہیں، انہرڈ خوف ہیں، یہ ان کو روکتے ہیں نادرا میں جانے سے۔ تو جو گورنمنٹ کی طرف سے ایوننگ اسکول چل رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اچھا سورس ہو سکتے ہیں ٹرانسجنڈر کے حوالے سے، کہ اگر یہی اساتذہ انہی بچوں کو یا وہی نادرا کی جو وینز ہیں وہ ان سینٹرز میں جا کر خود ان کی رجسٹریشن کرا دیں، تو کہیں نہ کہیں نادرا میں ہماری ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو نمبر ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ اچھا، پاکستان میں ابھی میں بات کری تھی خواجہ سرا کمیونٹی کے اوپر اٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو پاکستان میں خواجہ سرا کمیونٹی پر تشدد اور حملے جو ہیں وہ دن بہ دن انکریز ہوتے جا رہے ہیں، اور بڑی بدقسمتی ہے کہ اس میں جو ہے نہ تو پولیس کچھ کر پاتی ہے، نہ لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق کے پی میں 91 خواجہ سرا خواتین کو 2015 کے بعد سے قتل کیا جا چکا ہے، اور 2000 سے زائد کیسز صرف خیبر پختونخوا میں تشدد کے رپورٹ کیے گئے۔ اچھا، اس حوالے سے جب بھی آپ خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپس میں بلیم یا ان چیزوں کو اگر انویسٹیگیٹ کیا جائے تو وہ کہیں آپس کے ہی ریلیشن شپ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، اور ٹرانسجنڈر کی مرڈر کا سبب بھی بنتے ہیں، تشدد کا سبب بھی بنتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی جو پاکستان میں اس وقت بہت ضرورت ہے وہ ان کی اپ گریڈیشن کی ہے، ان کی زندگی کو اپ گریڈ کرنے کی ہے۔ ایک تو شاید اگر ہم گرو سسٹم کو پاکستان میں ختم نہیں کر سکتے تو بہت سے ایسے گرو بھی ہیں جن سے میری بھی ملاقات ہوئی ہے جو اس لیے بھی لوگوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ان کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا جب ماں باپ لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ تو شاید اگر گورنمنٹ لیول پر یہ اویئرنیس کریٹ ہونا شروع ہو جائے، ماں باپ
کے حوالے سے بھی کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، میل فیمیل اور ٹرانسجینڈر ہی کیوں نہ ہو. ٹرانسجینڈر ہے تو جس فزیکل چینجز ہیں اس کے اندر، باقی خدا تعالیٰ نے اس کو آنکھیں، ناک، کان، سوچنے سونگنے کی صلاحیتیں ضرور دی ہیں. تو اگر ان کی ایجوکیشن کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں تو شاید ہم اپنی سوسائٹی کے اندر ہی ایک ایسا طبقہ جس کو ہم سالوں سے پروان چڑھا رہے ہیں اور بڑے میزریبل طریقے سے پروان چڑھا رہے ہیں، جس کو ہم نے اپنی سوسائٹی میں عزت دینا ضروری ہی نہیں سمجھا، جس کو آج بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ دھتکار دیتے ہیں، ہاسپٹلس میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. ہمارے گھروں میں بھی وہ آئیں تو آپ عام کسی بھی فقیر کو تو نارملی پیسے دے دیں گے، لیکن شاید ان کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے ایک عجیب قسم کے تاثرات جو ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں. تو یہ نفرت یا یہ والی دھتکار خواجہ سرا کمیونٹی کے حوالے سے یہ بہت بری ہے، سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بری ہے. اور میں سمجھتی ہوں جیسے ہم خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہ بھی خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان کو بھی وہی عزت، وہی رسپیکٹ، وہی ریگارڈ سوسائٹی میں ملنا چاہیے جو باقی لوگوں کو مل رہا ہے. اور اگر ہم خواجہ سرا کمیونٹی کی بات کریں تو انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کو جو ہے خواجہ سرا کمیونٹی بہت اپ گریڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور پاکستان میں ہمیں انٹرنیشنلی جانے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم پاکستان میں دیکھیں تو اس الیکشن میں اسلام آباد سے جو ہے وہ ہماری ایک خواجہ سرا ریپرزینٹیٹیو تھی، جن کا ابھی آنکھوں کے سامنے چہرہ آ رہا ہے، اور نام بالکل میرے ذہن سے نکل گیا ان کا. انہوں نے الیکشن کیمپین میں باقاعدہ پارٹیسپیٹ کیا تھا، بڑی اچھی الیکشن کیمپین کی تھی. اور آلدو وہ جیتی نہیں تھی، لیکن میرے نزدیک یہ ایک اٹ سیلف ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا کہ پاکستان میں ایک ایسا اسٹیپ لینا، ایک ایسے ٹیبو کو توڑنا کہ ٹرانس کمیونٹی سے بھی کوئی الیکشن میں اس طرح سے انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، الیکشن کیمپین کر سکتا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے پاکستان کے اندر، اور ہوپ فلی وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹرانسجنڈر کمیونٹی بڑی پروگریسو ہے. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی موجود ہیں ہیلتھ خواجہ سرا کمیونٹی سے ہی. تو اسٹرگل ضرور ہے، مشکلات ضرور ہیں چھوٹے شہروں میں، خاص طور پر جب ہم دیہاتوں کی بات کرتے ہیں تو دیہاتوں میں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے، کوئی اویئرنیس موجود نہیں ہے ان کے پاس، اور بیچارے بہت چھپ کر بڑی میزریبل طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. اور الٹیمیٹلی بھیک مانگنا اور ناچ گانا کرنا یہ ایک الٹیمیٹ ان کے پاس سورس رہ جاتا ہے. اور مختلف شہروں میں ان کے مختلف گرو بنے ہوتے ہیں، اور ایون گرو کی وفات کے بعد بھی جو ہے وہ ایک نئی جنگ اور ایک نیا سلسلہ نئے گرو کو چوز کرنے کا. تو آپس میں بھی ان کے بڑے کانفلکٹس ہوتے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ ان کو اون کرے اور گورنمنٹ ان کی رسپانسبلٹی لے تو بہت سی چیزیں بہت اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. بلا شبہ کون ایسا شخص ہے جس کا دل نہیں کرتا کہ وہ عزت دار زندگی گزارے. اور لیکن صرف یہ ہے کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، سوسائٹی کی طرف سے بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے. بہت سی ہماری این جی اوز بھی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل این جی اوز اس سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری اور میرے خیال میں افیکٹو کام جو ہے وہ ٹرانسجنڈرس کر سکتے ہیں جو پروگریسو ہو چکے، ترقی کر چکے ہیں. تو آج کا ولاگ اتنا ہی تھا. میں اسٹوریز کی جو لنکس ہیں وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، جہاں آپ ایٹ لیسٹ ان ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ 2018 کا جو ایکٹ آیا تھا اس میں کیا چیزیں تھیں. سینیٹر مشتاق صاحب نے اور ماریہ بی صاحبہ نے اس میں بڑی کیمپین کی تھی. یعنی ایک کمیونٹی جو آلریڈی اتنا سفر کر رہی ہے اور اپنی آئیڈینٹی کرائسس میں ہے، ان کے اوپر انہوں نے 2018 کے ایکٹ کے حوالے سے بڑے سوال اٹھائے. ان کو جو ہے وہ ایک عجیب سیکچول جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی، اور بڑی ایک خوفناک قسم کی کیمپین چلی تھی. تو وہ ایک انفارچونیٹ بات تھی کہ پاکستان میں وہ کمیونٹی جو آلریڈی اپنی آئیڈینٹی کی جنگ لڑ رہی ہے، آپ کو ریزرویشنز بھی ہیں تو آپ ایک کوئی سینسیبل طریقے سے وہ ریزرویشنز لے کے چلیں، بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ذات کی تصدیق کریں اور ان کی آئیڈینٹی کی تصدیق شروع کر دیں. تو ماریہ بی صاحبہ یہ کام کرتی رہی ہیں، لیکن اسٹل نادرا کا رول اس حوالے سے اچھا رہا. 2021 میں بھی انہوں نے پراپر ایک کیمپین لانچ کی ٹرانسجنڈر کی رجسٹریشن کی. 2023 میں بھی یہ کیمپین لانچ کی گئی. اس میں ایک چھوٹا سا کام یہ کیا جا سکتا ہے جو میں نے بھی سجیشن دی کہ جو اسکولس آپ نے گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے اسائن کیے ہیں ٹرانسجنڈرس کے لیے ایوننگ اسکول، وہاں اگر نادرا کی وینس پہنچ جائیں
تو شاید رجسٹریشن کے بہت سے پروسیس بہتر ہو جائیں گے. باقی رہائش کے حوالے سے ان کو ہمیشہ مسائل رہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں کوئی اکیلی لڑکی ہے تو کوئی اس کو بھی کرائے پہ گھر نہیں دیتا, اور کوئی ٹرانسجنڈر کمیونٹی سے پہ ہے تو ان کے لیے بھی کرائے کا گھر تلاش کرنا بہت مشکل ہے. تو ان کی مشکلات کا اندازہ آپ لوگ نہیں لگا سکتے. بہت میرے نزدیک جتنی مشکلات میں یہ زندگی گزار رہے ہیں پھر بھی جو ہے بڑے باہمت لوگ ہیں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بہت سا ایسا کام ہے جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی آئیڈینٹی کے لیے, فیسلٹیز کے لیے, ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے, لائف اپ گریڈیشن کے لیے کرنا بہت ضروری ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ کل نئے پروگرام کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.